बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। गिरफ्तारियां, मुकदमात और पेशियां, एक की जमानत तो दूसरा फिर सलाखों के पीछे है। सवाल ये है कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब लेंगे तफसील के साथ। और इसके साथ साथ नून लीगी रहनुमाओं के एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले, तंजीम साजी के लिए मुतहरक मरियम नवाज साहिबा अब सवाल यह है कि क्या अपनी ही पार्टी को बचा पाएंगे? इसके साथ साथ मुशाहिद हुसैन सैयद भी पार्टी पॉलिसी से हमें नाला नजर आए। बहुत ही अहम डिटेल्स हैं, बड़ी डिबेट होगी तफसील के साथ आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि चूंकि सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से मुतालिक गुफ्तगू है तो वो भी प्रोग्राम मुकाबिल को कुछ ही देर के बाद ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, हो क्या रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये जमहूरी दौर चल रहा है, डिक्टेटरशिप है, गिरफ्तारियां हैं, हथकड़ियां लगाई जा रही हैं, मुकदमात हैं, बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये हम किस तरफ जा रहे हैं अपनी सियासत को लेकर? ये आपने बहुत ही अहम बात की है कि ये वाक़यात पहले भी हमारे यहाँ होते रहे हैं। गिरफ्तारियां, कोड़े मारना, कैद करना, जुल्म, तशद्दुद, टॉर्चर, पर ये ज़्यादातर वाक़यात जो हुए हैं वो मार्शलाओं में हुए हैं। उसके अलावा भी केसेस होते रहे हैं, कई दफ़ा बिल्कुल ज़्यादती भी होती रही है, मगर ज़्यादातर केसेस वो जो पिछले दौर में हुए वो अकाउंटेबिलिटी के केसेस थे। उसके अंदर वो करप्शन के इल्ज़ामात थे, वो कि उसके अंदर भी बेताशा कई गलत थे। और राना सनाउल्लाह वाला बिल्कुल ही गलत था, क्रिमिनल केसेस भी कुछ हुए। मगर ये एक नया लेवल है, ये एक ना गेयर बदला गया है एकदम से। और इसकी सबसे बड़ी तकलीफ बात यह है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट में हो रहा है। केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ काम इलेक्शन के इंतजामी अमूर को देखना है। बिल्कुल। उनका कोई वो ये जो मार धाड़ पकड़ो पकड़ ये इसका बिल्कुल इसको रोकना है। उनके फ़राइज़ में शामिल है कि उन्होंने ये जो जानिबदारी जो होती है या विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल के किसी की ना हो, उसको रोकना उनका काम है। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक उसमें हो गया कि चौधरी फवाद चौधरी तो छुट गए हैं वो, और वो भी आज अपनी दुखी स्टोरी सुना, मैं देख रहा था, सुनाते रोने लग पड़े। तो मगर जो है बाकी लोग जो पकड़े गए हैं ये शानदाना गुलजार हैं, बड़ी आर्टिकुलेट हैं, बड़ी सुलझी हुई बात करती हैं। गद्दारी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। फिर हमारे कुलीग इमरान रियाज खान जो हैं उनके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा कर लिया। ये 2-3 साल पुराना कोई बयान था जिसके ऊपर उनको भी जो है धर लिया गया है। उसके बाद शेख रशीद साहब को जिस तरीके से पकड़ा गया है और जो दफात लगाई गई हैं, 153 लगाई गई है बगावत पर उकसाने की, ये ना काबिल ज़मानत है, 5 साल कैद हो सकती है। फिर 505 दफ़ा लगाई है ये अवाम को इश्तियाल दिलाने की, ये भी ना काबिल ज़मानत है, 7 साल सजा है। एक और भी वो है। तो उसके बाद जो है मेरा ख्याल उनके पास कोई क्लिप श्लिप भी है जिस तरह पकड़ा गया उनको, अगर ये दिखाया जा सकते साउंड के साथ प्रोड्यूसर साहब। ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है और इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने बदमाशी की है। ये मसल्ला से 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और जबरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ लेके आए हैं। और आज ही मियाँ ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को आईजी पेश हो। और ये SHO जो है नवाज लीग का टाउट है, बड़ा ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया है। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियां तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी इमरान खान के साथ। ये नॉर्मल हालात में भी इस किस्म के इसके अलावा भी फिर इनके शराब नोशी का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर जिस तरीके से और भी टॉर्चर किए गए उनके ऊपर। और दूसरा ये था कि अब ये पिंडी बॉय कहलाते थे ना, गेट नंबर 4 की पैदावार, तो अब ये दौर भी आ गया है कि पिंडी बॉय भी जो है ना वो भी जब वो स्टेज आ जाए कि गिरफ्तारियाँ
ہونی شروع آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی سیاست تبدیل ہو گئی ہے. اور اس کے اوپر جو رویہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں وہ ایک تمسخر اڑانے والا, ایک مزہ لینے والا, کلیئرلی نظر آتا ہے کہ عدلے کا بدلہ کہ اور وہ مزہ لیا جا رہا تھا. میں یہ اس کا فواد چودھری کا یہ جو آپ دیدہ تھوڑے سے ہو گئے تھے بچوں کے سن کے, تو وہ کوئی صاحب سے بات ہو رہی ہے ان کا جی دیکھا بڑا مزہ آیا. وہ لوگوں کو وہ ایک جذباتی آسودگی آ رہی ہے, ایک قسم کا انتقام لے کر سیڈزم جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ انتقامی کہ مزہ آ رہا ہے نا, اپنی دفعہ پتہ چلا ہے نا, تو وہ ایک فضا چل رہی ہے. مگر کیئر ٹیکر میں ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہونا اس کی ایک بہت زیادہ چیز ہے. مگر اس کا ایک اور بہت زیادہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں یہ صرف جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوگا تو یہ پھر ابھی تک اچھی بات تھی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان بڑے دبے دبے الفاظ میں یہ باتیں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کہ جناب ان کے کئی جگہ پہ ہاتھ نظر آتا ہے, اور ابھی تک ہوا ہے کیونکہ یہ جنرل باجوہ کی دفعہ جو ادارے کا نام جس طرح بدنام ہوا اور جو کچھ باتیں کہی جاتی تھیں تو ہم سب توقع کر رہے تھے کہ اب حالات بدلے جائیں گے اور کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں گے جس سے کم از کم پاکستان کا سب سے مقدم ادارہ جو ہے پاکستانی فوج اس کا کوئی نام نہ لے, کوئی اس طریقے سے اس کی کسی طریقے سے بھی حرزہ سرائی نہیں کوئی نہ کرے. مگر آج یہ پہلی دفعہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے صدر علوی کو, پریزیڈنٹ علوی کو, کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف ہیں, بطور کمانڈر ان چیف لکھا ہے, ٹیکنیکلی سمبولیکلی ہی از دی کمانڈر آف آرمڈ فورسز. انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس ایجنسی اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں کی مداخلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے, ریزولوشن پاس کیا اس میں. اس کے بعد انہوں نے کہا اس مداخلت کی تازہ ترین عکاسی گورنر خیبر پختونخوا کا یہ بیان تھا کہ وہ پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اسٹیبلشمنٹ دیں گی. ہاں یہ 29 جنوری کا خط ہے. یہ تو بیان بھی ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے اور ارتضیٰ حسن ہمارے ساتھ اگری کر رہے تھے کہ یہ مذاق خیز ہے. یہ اس کے اندر کوئی وہ صرف انہوں نے پرپوز کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے اور اس کے بعد گورنر اس کو اناؤنس کرنا ہے, 90 دن کے اندر ہونا ہے یہ وہ نہیں ڈیٹ دینی چاہیے. 20 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, ابھی تک انہوں نے ڈیٹ جو دی ہے ifs and buts کے ساتھ دی ہے, کے پی والوں نے دی ہے, لاہور والوں نے دی نہیں. مگر انہوں نے بھی کہا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے پوچھ رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ رہے ہیں. مزید اس قرارداد میں جو صدر کی توجہ دلائی گئی ہے کہ اغوا کی کارروائیوں, جعلی ایف آئی آر, دوران حراست, تشدد اور پی ٹی آئی کے کارکن رہنماؤں کو دی جانے والی دھمکیوں کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے. اور کافی اس کے مندرجات میں سخت الفاظ ہیں. اور تاہم مزید یہ ہے کہ صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال اور گزشتہ چند دنوں کی دوران دہشت گردی حملوں کے سلسلے میں پیش نظر مناسب ہوگا کہ عام انتخابات کی طے کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ان کے طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ وہ ساتھ میں ان کا یہ بھی بیان چلا ہے کہ ہم یہاں پہ لاشیں اٹھائیں کہ الیکشن کروائیں. بہت بدقسمتی کی بات ہے اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا اور لاشیں ہوئیں. مگر آئین کا بھی ایک تقدس ہے. 90 دن کے اندر یہ پاکستان کا مجھے ابھی تک کوئی بھی سمجھدار, چاہے لیفٹ کا ہو چاہے رائٹ ہوگا, کسی پارٹی کا ہوگا, ابھی تک ملا نہیں ہے کوئی ذرا سا بنیادی عقل والا بھی وکیل جس نے یہ کہا ہو کہ اس کے اندر 90 دن کے علاوہ کوئی گنجائش ہے. 90 دن سے زیادہ نہیں جا سکتا. اور کل ارتضیٰ حسن ہمارے پروگرام میں جو فرما رہے تھے کہ 2 مسئلے جو دی جاتی ہیں, ایک جنید صاحب کی پہلے کہ ان کے وہ ضیاء-ال-حق صاحب کا جہاز پھٹ گیا تھا تو ایک دم کچھ اس کی وجہ سے دیا گیا تھا, اور دوسرا جو محترمہ کے اس کے بعد تھوڑا سا ظاہر ہے ملک کا ایک بہت زیادہ ایک سوگوار صورتحال تھی, خطرناک صورتحال تھی, تھوڑا سا آگے گیا تھا. اس کا بھی ارتضیٰ حسن کل یہ کہہ رہے تھے کہ کنڈون کیا گیا تھا. ایک ہے کہ اس کو تبدیل کر لینا, کہ وہ کہتے ہیں نا کنڈون کرنے کا انگریزی کا یہ لفظ ہے, اس کے وہ نہیں ہے کہ اجازت دے دی کہ آپ یہ کر دیں.
ان کا جی مختلف حالات میں باقی ساری پارٹیز اس کے اوپر متفقہ کیونکہ رائے ہے تو ہم آپ کے ساتھ یہ متفق ہیں اگر آپ یہ تجویز کرتے ہیں. صحیح. اب ساری جو جتنی بھی گرفتاریاں جتنے بھی مقدمات ہیں وہ تحریک انصاف سے ریلیٹڈ یا ان سے منسلک جتنے صحافی یا پارٹی ورکرز ہیں یا پارٹی کے رہنما ہیں ان کے اوپر ہو رہے ہیں. مگر عامر صاحب سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب پہ جو مقدمہ ہوا وہ تو اسلام آباد کے اندر ہوا نا, اس کا کیئر ٹیکر سے کیا مگر وہ گھر سے اٹھایا میرا خیال غالباً ان کو پنڈی سے گیا ہے. یہ ان کا گھر جو ہے لال ویلی میں پہلے ہی ان کا گھر سیل کر دیا گیا اسلام آباد پولیس نے وہ کر دیا گیا تھا. اور یہ جو وہاں پہ جانے کے لیے بھی جو ہے ایک صوبے سے کیپٹل کی پولیس جب صوبے میں جاتی ہے تو اجازت لی جاتی ہے اور اس کے لیے پولیس کو تسلی کرنا ضروری ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ سب یہ پرانا طریقہ کار غدار بنانا تو کوئی مذاق ہی بن گیا نا. درمیان میں یہ اب 70s میں بہت زیادہ ہوتا تھا اور لوگ مچ جیل میں بھجوا دیے جاتے تھے. ولی خان, اسفندیار ولی, اس زمانے کے تمام ہی جو لیڈر تھے بزنجو صاحب سب جیلوں میں جاتے تھے. پھر ہم سمجھتے تھے کہ وہ دور جا چکا, یہ غداری کے کیسز میں لوگوں کو اندر کروا دینا وہ مگر دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں جا کے ختم ہوگا کیونکہ عدلے کا بدلہ جب چلتا ہے ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے تو انہوں نے کیا تو اب یہ کر رہے ہیں تو جب نیکسٹ آئیں گے ان پہ کریں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. شیخ رشید صاحب کے ہم بڑے ناقد رہتے ہیں, ان کی تنقید رہتے ہیں, ان کی کئی دفعہ بڑی باتیں جو کرتے ہیں وہ شائستہ باتیں نہیں ہوتی. آج بھی کچھ نہ شائستہ باتیں انہوں نے کی جو کہ ہم یہاں نہ دکھا رہے ہیں اور نہ اس کی تائید کر رہے ہیں. مگر پہلے بھی ان کے اوپر ایک جعلی کلاشنکوف کا کیس ڈال کے 7 سال کی قید ہے, اس میں 2-4 سال یہ جیل کاٹ کے آئے تھے. اب پھر یہ اتنا نظر آ رہا ہے, ایک بچے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جعلی قسم کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے اور یہ باقی بھی اس طریقے سے جو بنائے جا رہے ہیں میسج دیا جا رہا ہے. بیسیکلی ڈرایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کی یہ جو اٹھان ہے اس کو روکنا, کہ لوگوں کو یہ ڈرانا کہ اگر جو پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے. اور یہ 90s میں یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جب گرائی جاتی تھی 2-3 سال بعد تو یہ ساری عوام کو یہ میسج چلا جاتا تھا کہ اس دفعہ یہ جو گورنمنٹ گرائی گئی ہے دوبارہ نہیں آئے گی. اٹ ورکڈ, اس وقت یہ فارمولہ کام آتا تھا. پر یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اس وقت کہ کیا یہ اس صورتحال میں یہ اس طرح ڈرانے سے پی ٹی آئی کا ورکر ڈر جائے گا. ابھی تک کے حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ڈرتا بلکہ الٹا مزاحمت زیادہ نظر آتی ہے. عمران خان کو جتنا انہوں نے دبایا آج سے 8-9 ماہ پہلے جو ہے وہ بالکل جو ہے پی ٹی آئی نیچے جا رہی تھی اور عمران خان کا گراف بھی نیچے جا رہا تھا. جتنا ان پہ گرفتاریاں ہوئیں, گولیاں چلائی گئیں اور جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے ماضی میں بھی یہی دیکھا ہے کہ لوگ مزاحمت جو کرتے ہیں جب بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے. اور یہ سلسلہ میرا خیال ہے ایسے ہی یہ کسی کو غلط فہمی ہے. اس کا الٹا نتیجہ جو یہ ہو رہا ہے کہ یہ نون لیگ کے اندر پی ڈی ایم کے اندر ایک تو پہلے اختلافات نظر آتے ہیں کہ فار ایگزامپل الیکشن کے موضوع پہ پیپلز پارٹی, کل میں سن رہا تھا قاہرہ صاحب کو سن رہا تھا, پھر بلاول بھٹو صاحب وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں الیکشن کروائے جائیں, جبکہ ان کے ہاں سے مختلف آراء آ رہی ہیں. مشاہد حسین صاحب نے کل کہا ہے, تفصیل سے ہم بات کریں گے. مجاہد حسین صاحب اور ان کے بیٹے پہ ایک اور مقدمہ قتل اور اقدام قتل کی حیثیت میں درج ہو گیا. میرا سوال عامر صاحب یہ ہے, جس طرح سے ممنوع فنڈنگ والا معاملہ ہے اور کیسز ہیں, گرفتاریاں ہیں, بظاہر تو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کھل کھیلنا چاہتی ہے اور پی ٹی آئی کو بالکل غائب کر دینا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی صرف الیکشنز کے اندر میں نون لیگ نظر آئے. بھئی ان میں سے کچھ کیسز جو ہیں ان میں کچھ جان بھی ہے, مگر جب یہ ماحول بنا دیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اٹھائی جا رہے ہیں اور غداری کے پرچے کیے جا رہے ہیں تو جو اصلی کیس بھی کوئی ہوگا وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے. یہ دوسرا لوگ یہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اوورلی ریڈ کر رہے ہیں. یہ ممنوع فنڈنگ کا جو کیس ہے میکسیمم اول تو یہ بڑا عرصہ لگ جائے گا, ابھی ہائی کورٹ سے ہوا ہے, یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, ابھی یہ اس کے کافی پروسیسز ہیں. ہوگا کیا, یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے عمران خان
مجھے نہیں لگتا ہے، اور مجھے کوئی ابھی تک کوئی بڑا وکیل نہیں ملا جس نے کہا یہ زیادہ ہو سکتا ہے یہ پارٹی کے اوپر جرمانہ ہو جائے یا پارٹی کے اوپر بین لگ جائے میکسیمم، اور وہ پیپلز پارٹی کا جس طرح بین مشرف صاحب نے لگایا تھا وہ آج بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے لوگوں کی کسی پولیٹیکل پارٹی کی پاپولیرٹی جب ہوتی ہے اس کا ووٹر ایگزسٹ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ سیکٹیرین پارٹیاں جو ہیں اب وہ ہر 6 مہینے بعد نام بدل دیتی ہیں کیونکہ جیسا کیسا بھی ایک طبقہ ہے جو کہ ان کے ساتھ ہے تو وہ رہتا ہے۔ تو یہ ان حربوں سے پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ نہ دبتے ہیں بلکہ وہ ان کو الٹا ہوا ملتی ہے، وہ اس سے ان کا رتبہ بڑھتا ہے، پاپولیرٹی بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ نہیں، ہاں ایون توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں بالکل مجھے کوئی جان نہیں نظر آتی، وہ اس لیے کہ توشہ خانہ کے لیے لازم ہے کہ یہ جب اگر یہ عدالت میں جائے گا تو وہ پورا ریکارڈ منگوائیں گے، ویسے بھی وہ ویسے عدالت نے منگوا لیا ہے۔ میرا ابوذر سلمان ابوذر جو نیازی صاحب ہیں وکیل، انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن کی بھی تھی۔ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک طرف تو بٹس اینڈ پیسز عمران خان کے خلاف جو ہے توشہ خانے کی چیزیں آ رہی ہیں، مگر وہاں پہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ریکارڈ تو دیں پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پبلک کرنا ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سونر اور لیٹر، آج نہیں تو کل، کیونکہ یہ بالکل فریولس قسم کا ایک ڈیفینس ہے کہ جی ہم دے نہیں سکتے قومی سلامتی کا، یہ کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو قومی سلامتی کا عمران خان کی دفعہ ہی ہے، تو اس میں بھی وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیسز میں ہے، اور اس میں ساری ہوپ گھوم پھر کے عدالتوں کے اوپر ہی نظر ہے۔ ساری لڑائیاں عدالتوں میں ہوں گی، اور عدالتیں کئی دفعہ اچھا فیصلہ کرتی ہیں، کئی دفعہ برا کرتی ہیں۔ آج فار ایگزامپل عدالت کے ذریعے ہی فواد چودھری کو چھوڑا گیا، تو ایک وہاں بھی ریئیکشن نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو تھا جسمانی ریمانڈ ان کا دے دیا گیا تھا، اور سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا یا شہباز گل کے ساتھ ہوا، وہ وہاں پہ عدالتوں کے اوپر ایک کرٹیسزم آتا ہے، تو عدالتوں کے اندر بھی ریئیکشن آتا ہے۔ اچھے جج ہوتے ہیں، برے جج ہوتے ہیں، اچھی عدالتیں ہوتی ہیں، بری عدالتیں ہوتی ہیں، اچھے فیصلے ہوتے ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں، ان میں پھر لوگ بات کرتے ہیں۔ عدالتوں کا بھی تقدس ہوتا ہے جو ان کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایک بریک کی طرف ابھی عامر صاحب میں جا رہی ہوں۔ جس طرح سے عمران خان صاحب اور اکثریت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، سیاسی بحران سے نکلنا ہے یا ہمیں معاشی بحران سے نکلنا ہے، الیکشن وقت کی ضرورت ہے، پارٹیوں کے اندر سے بھی اس طرح کی سین وائسز بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے بات آگے بڑھے گی الیکشنز کے حوالے سے، اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب جو کہ سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے میں نے اناؤنس کیا تھا، اس وقت سینیٹر مشاہد حسین سید جو کہ سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جی عامر صاحب۔ جی یہ میں ابھی وقفے کے دوران شاہ صاحب مشاہد حسین سید صاحب سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یہ اپنے زمانے کے جو ہیں ہماری صحافت کی ایک شان تھے، اور ان کے نام پہ بہت بہت بڑی سٹوریاں ہیں۔ اور پھر یہ سیاست میں چلے گئے۔ AQ خان کا ایک انٹرویو تھا جو کہ شاہ صاحب کے ذریعے ہوا تھا، تو وہ کلدیپ نیر صاحب نے کروایا تھا، مگر شاہ صاحب اس کے مین سپانسر تھے۔ وہ اپنے زمانے میں بڑا مشہور ہو گیا، تو ہم ان سے انسپائر ہو کے جرنلزم میں اس وقت آئے تھے۔ تو میں اسے گلہ کر رہا تھا کہ اب آپ ٹی وی پہ ذرا کم آتے ہیں اور مزید ہم امید کریں گے۔ ابھی شاہ صاحب کو اس لیے تکلیف دی ہم نے کہ شاہ صاحب نے کل ایک بڑی دھواندار سینٹ کے اندر سپیچ کی، جس میں سب جو ناظرین جن کو نہیں پتہ چلا میں تھوڑے سے اس کی چیزیں پڑھ دیتا ہوں کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ آنے جانے والی چیز ہے، یہ ویسے بھی لولی لنگڑی حکومت ہے، ہر روز گالیاں پڑ رہی ہیں، ہر روز چوتے پڑ رہے ہیں۔ ویسے لائٹر وین میں انہوں نے کہا تھا یہ۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ انتخابات کا اعلان کریں اور آگے بڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایک خلا پیدا ہو جائے گا جس کو پر کرنے کے لیے کوئی جنرل آ جائے گا یا قومی حکومت آ جائے گی، سب روئیں گے اور جمہوریت کی بحالی کریں۔
جی شاہ صاحب اس پہ کوئی ایلیبوریٹ کرنا چاہیں؟ ویسے تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے مگر مختلف لوگوں نے اس کو مختلف پیرائے میں لیا ہے. میں نے کہا دوبارہ آپ کے تناظر سنا جائے. السلام علیکم جی عامر صاحب اور سربت صاحبہ اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اور عامر صاحب آپ نے گلہ ضرور کیا ہے کہ زیادہ تر اب فوکس سیاست پہ ہے یا پارلیمنٹ میں ہے اور صحافت میں کم ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے مطابق I'll be mixing my drinks. جرنلزم بھی ساتھ چلے گی تھرو میڈیا اینڈ پالیٹکس آلسو. دیکھیں جی بات یہ کہ میں کل, آپ نے ذکر کیا اسپیچ کا بھی, تو میں کل ویسے بائی دا وے پشاور بھی گیا ہوا تھا ایز چیئرمین سینٹ ڈیفنس کمیٹی, اور جو خاص طور پہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ادھر ہم لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل بھی گئے اور ادھر بڑی اچھی بریفنگ بھی ملی کور کمانڈر سے جنرل حسن سے 4 گھنٹے کی. اور مجھے ایک پشاور کے بندے نے کہا عامر صاحب کہ آپ تو اسلام آباد میں آئے, اسلام آباد میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں, ادھر ہم مر رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا, اور یہ بیسکلی یہ جو بات ہوئی اس دن بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی. سینیٹر رضا ربانی صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی گفتگو کی جو میں نے کی ہے, اس کے میرے بعد اسد جنیجو صاحب نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی. بیسکلی بات ہے کہ جو ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں, اتنے سیریس ہو گئے ہیں, دہشت گردی, معیشت, سیاسی پولرائزیشن, اور ہم اپنی جو لڑائیاں ہیں, چپکلش ہے, پورا 2022 سال ضائع کیا ہم نے یہی سیاسی پولرائزیشن میں, اور یا پھر تھا کہ کون بنے گا آرمی چیف, پورا 2022 nothing else was done. اب 2023 شروع ہوا ہے, لوگ پیپل ڈیمانڈ سولوشنز, اور اگر ہم ڈیلیور نہیں کر رہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ پولیٹیکل جنگ ہے, تو پھر رزلٹ یہی ہوگا کہ کریڈیبلٹی گیپ بھی آ جائے گا اور لوگ ریئیکٹ کریں گے, اور لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایز اے پاکستانی, فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی آر پاکستانیز, پھر آتی ہے پارٹی یا پرسن, ہم اپنے ایشوز کی بات کریں, مل بیٹھیں. ایک طرف ہم آفر کر رہے ہیں مودی صاحب سے گفتگو کریں گے, ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ ہم دہشت گردوں سے گفتگو کریں گے, تو ہم آپس میں کیوں نہیں بات کر سکتے, ویدر حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے, مگر انفارچونیٹلی ہماری پارٹیز کے اندر ڈبیٹ کا فقدان ہے, اور کوئی بھی آدمی اگر یا عورت بات کرے ذرا سا جس سے پارٹی کی وہ ہٹ کے ہو پالیسی سے, تو وہ اس کو برا بنایا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں نے آپ کی اس تقریر کے متعلق بھی, فار ایگزامپل مصدق ملک صاحب نے کہا جی آپ کو اگر آپ کے ایسے خیالات ہیں تو آپ پارٹی چھوڑ دیں, اور پھر زبیر صاحب نے ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ میں کہا جی یہ اب کیونکہ سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں تو شاہ صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں اس پہ بھی چاہ رہا تھا کہ آپ تبصرہ تھوڑا سا کر دیں. دیکھیں جی دیٹس پیور نانسنس, اینڈ آئی تھنک کسی کے باپ کی پارٹی نہیں ہے, پارٹی بلانگس ٹو ایوری باڈی. اور آپ کو پتا کہ میری بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پارٹی کو زندہ کرنے کی, اور آئی واز دا ون ہو گیو دا ایڈوائس ٹو میاں نواز شریف صاحب ان 1993, جس سے مسلم لیگ نون زندہ ہوئی کہ ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ, ہیو اے پالیسی آف ڈیفائنس. اور اس کے بعد میاں صاحب نے وہ اسپیچ کی تھی 1993. تو باقی جو بھی ہے جونی کم لیٹلی دے کین سے واٹ دے وانٹ ٹو سے, لیکن پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گم سم بیٹھیں. آپ ہی لوگ جو ہیں تنقید کرتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز بات نہیں کرتے, پارلیمنٹیرینز بولتے نہیں ہیں, ایشوز کی بات نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں. اگر ایشو کی بات ہو رہی ہے, اور یہ کون سا پارٹی روکتی ہے کہ آپ سچ نہ بولیں, آپ عوام کی بات نہ کریں, آپ مسئلے کے حل کی بات نہ کریں. وی ہیو ٹو ڈو دیٹ, دس از آور ریسپانسبلٹی ایز پارلیمنٹیرینز. اور میرے لیے پاکستان اور اس کے عوام سب سے اولین ترجیح ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ جو چاپلوسی, خوشامد, سائیکو فینسی, یہ کلچر بن چکا ہے کہ بس جی خوشامد کرنی ہے, خوش کرنا ہے, اس سے ہونا ہے, یہ ہم کر چکے ہیں بڑی دفعہ. دس از دا ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا. اور ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ میں بات نہیں کرتا, میں تو لارجر کینوس میں بات کر رہا ہوں. میرا ایشو پرسن سے نہیں ہے, میرا ایشو پاکستان سے ہے اور پیپل آف پاکستان سے ہے. شاہ صاحب اس وقت جو الیکشن جو بے یقینی کی صورتحال ہے, عدم استحکام ہے سیاسی معاشی ہر قسم کا, اور کوئی وکیل اس وقت بڑا نہیں کہہ رہا کہ ایک تو آئینی طور پہ یہ ممکن ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن آئے جائیں. اس کے بعد پولیٹیشنز کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی میں کچھ آوازیں سن رہا تھا, پھر بلاول صاحب, قاہرہ صاحب, ابھی آپ نے رضا ربانی صاحب کا ذکر کیا, پھر آپ جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. مگر ایک بڑا چھوٹا طبقہ ہے جو کہ سب ایک تو آئینی طور پہ یہ بڑا ناممکن ہے تقریباً کہ اس کو آگے لے کے جانا. دوسرا سیاسی طور پہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی وہ کروانا چاہیں.
اور مجھے آج جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک قسم کا ڈائریکٹلی پی ٹی آئی نے الزام لگا دیا، صدر صاحب کو خط لکھا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے لوگ ایجنسیاں انوالوڈ ہیں، تو یہ کہاں جا کے بات رکے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عامر صاحب، خوف کی بنیاد پر نہ آپ سیاست کر سکتے ہیں، خوف کی بنیاد پر نہ آپ حکومت کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ کہہ دیں اوپنلی کہ ہم فارمولا لے جا رہے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کا۔ جس زمانے میں جرنلزم کرتا تھا، میں اپنے مسلم اخبار کے ایڈیٹر کی بات کی، وہ کیا کہتے تھے؟ الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج آئیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم بیلٹ باکس کے ذریعے آئے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے اولین ترجیح کیا ہے؟ آئین کا تقدس، آئین کی بالادستی۔ آئین میں کلیئرلی لکھا گیا ہے۔ خوف کس بات کا ہے؟ بہانہ کس بات کا ہے؟ اگر کوئی سیاستدان جو ڈیموکریٹک پروسیس سے آیا ہو وہ الیکشن سے فرار ہو، then that politician is not worth his or her salt to be in politics۔ تو یہ جو ہے یہ کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم خود وائلیٹ کریں گے آئین کو، تو کل کو جو جنرل آئندہ خان ہے یا کوئی اور جوڈیشری ہے، چیف جسٹس، وہ خود کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ نے کون سی آئین کی پاسداری کی، آپ نے پامالی کی، تو نظریہ ضرورت کے تحت ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ وہ راستہ نہ کھولیں جس will open a new Pandora's box and this will give the opening to non-constitutional, non-democratic forces۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا مشاہد حسین صاحب، یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن آپ نے سٹارٹ پہ بھی بتائی تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے، سب اچھا ہونا چاہیے، عوامی مفاد کی بات ہونی چاہیے۔ جو آپ نے پھر پشاور کی بات بتائی کہ کسی آدمی نے آپ سے بات کی، تو یہ صرف پشاور کا مسئلہ نہیں ہے، پشاور ہے یا پھر پورا پاکستان ہے۔ کوئی دہشت گردی سے مر رہا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں بات عوامی مفاد کی کرتی ہیں، عوام کا ووٹ لینا چاہتی ہیں۔ الیکشن میں جانے سے گریزہ کیوں ہے؟ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی الیکشن میں جانے سے خوف زدہ ہے؟ دیکھیں جی، باضابطہ تو اعلان نہیں کیا، لیکن جو حربے استعمال ہو رہے ہیں، اور دوسری بات ہے براڈلی سپیکنگ جو اس وقت حالات کیا ہیں، مثلا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے پشاور کا۔ میں تو یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو 8 فروری کو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کال کر دیا گیا ہے، اس کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، جو حکومت اور ریاست کا فرض ہے، اس کو کیسے مزید آگے بڑھایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا سروت صاحبہ اور عامر صاحب کہ جب 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پر حملہ ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول پشاور پر، اس کے نیکسٹ ڈے 17 دسمبر کو پرائم منسٹر نواز شریف نے فوراً آل پارٹیز کانفرنس بلائی پشاور گورنر ہاؤس میں۔ آئی واز دیئر آلسو بائی دا وے، اور اس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے اور سب پارٹیز میں، اور اس کے فوراً بعد کیا فیصلہ ہوا؟ نیشنل ایکشن پلان۔ ٹھک 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 فوراً فیصلے ہوئے۔ ادھر تو مجھے لگ رہا ہے، میں پشاور کل گیا ہوں، ہمیں بریفنگ ملی ہے، ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کیا ہے، بڑا فقدان ہے، نیکٹا کا کیا رول ہے، پولیس خود ایل اکوپڈ ہے۔ آج آپ نے آئی جی پولیس کی پریس کانفرنس سن رہی، ادھر لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہیں، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اکانومی کا آپ کو حال آپ کے سامنے ہے، اور ادھر اگر وہی تو میں ٹٹ فار ٹیٹ چلے گا اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی، تو مجھے ڈر ہے وہ سری لنکا والا ماڈل نہ آ جائے، لوگ گھروں میں حملے کرنے گئے گورنمنٹ آفیشلز کے، پرائم منسٹر ہاؤس پر اٹیک ہو جائے گا، پریزیڈنٹ ہاؤس پر اٹیک ہو جائے گا جو سری لنکا میں ہوا۔ پیپل آر اپ ان آرمز، لوگ بہت ناراض ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے مسئلے تو حل نہیں کر رہے اپنا بس جو۔ اور مجھے ایک اور بات کی پشاور کے بندے نے، کہنا شاہ صاحب آپ بات کرتے ہیں قبائلی، ہاں ہم قبائلی ہیں، لیکن قبائلی سوچ تو اسلام آباد میں ہے کہ آپ کی ٹرائبل، واٹ آئی کال پولیٹیکل ٹرائبلزم، ایک پارٹی بھی ٹرائبل سوچ ہے یا ادارہ بھی وہ ٹرائبل، اپنے مطلب ہے کہ اپنے صرف فروئی مفادات کا تحفظ، یا اپنی ذات اور اپنا کلان کہہ لیں اس کا۔ شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات یاد کروائی کہ اے پی ایس کے بعد جس طریقے سے ساری پارٹیز کٹھے ہو کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج دوبارہ یہ حالات بھگت رہے ہیں۔ مگر اس وقت صورتحال ہے کہ وہ بیٹھنا بھی محال ہے،
کیونکہ پاکستان کی بہرحال پی ٹی اے اس وقت الیکٹورلی سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور ماحول اتنا کشیدہ ہو چکا ہوا ہے کہ پولیٹیشنز آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرنے سے گریزاں ہیں۔ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ایک ہمیں خبر آئی ہے کہ ایک وفاق کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے پشاور میں بلایا گیا ہے اور اس میں انہوں نے اچھی بات ہے کہ عمران خان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ جوائنٹ سیشن آپ نے ذکر کیا، جوائنٹ سیشن کے اندر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان کیونکہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ کمیٹی ویٹی میں تو بیٹھ سکتے ہیں، ہاؤس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، اور مجھے اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ یہ اے پی سی کی بھی جو میٹنگ ہے اس کے اندر شاید وہ نہیں آئیں۔ وہ ان کا ایک جو بیانیہ ہے کہ آپ جنرل الیکشن کی طرف وہ والی آپ ہاں کریں تو میں آپ کے ساتھ ہر چیز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ جو منقسم سیاست ہے اور یہ ملک کے جو حالات ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں جی عامر صاحب، جوائنٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی بھی ہوتی ہے، سینٹ بھی ہوتا ہے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کی بھرپور پارٹیسپیشن ہے، ان کے اچھے لوگ ہیں، دے شوڈ ٹیک پارٹ۔ اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بیٹھنے کو تیار نہیں، میرا تو خیال ہے کہ میں بڑا مؤدبانہ اختلاف کروں گا آپ سے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اتفاق رائے سے ہوئی، جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ میں سب نے سراہا کہ بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ ہے، اتفاق رائے بھی ہوا، حزب اختلاف اور حزب اقتدار ہو۔ فاٹف کے اوپر 14 قوانین پاس کیے مل کے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف نے۔ آئی ایم ایف جانے کو لو سب تیار ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں بڑا اچھا آئیڈیا ہے، حکومت بھی کہتی ہے، تو ان 4-5 ایشوز پر تو بڑا ایزیلی ہو گیا۔ ایک طرف ہم مودی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کیے جائے، جس کو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈیسٹیبلائز اس، انڈین اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اور ادھر دہشت گردوں سے بھی ہم بات کرنے کو تیار ہے، تو وائی کانٹ وی ورک اٹ آؤٹ؟ آج دا پریزیڈنٹ جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کا، ان سے ہمارے لوگ انگیج بھی کرتے ہیں، پریزیڈنٹ الوی کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کی پارٹی کے ہیں، ان کو ملائیں اور لوگوں کو ملائیں، کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ اور عمران خان شاہ صاحب میں بھی مودبانہ آپ سے جو اختلاف تھوڑا سا کر لوں کہ آپ نے جو 4-5 واقعات بتائے ہیں وہ سب میں کامن ڈینامینیٹر ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ تمام انہوں نے کروائے تھے، اور ابھی وہاں پہ ہی سب سے زیادہ تقسیم نظر آتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سب سے بڑا جو پنڈی بوائے ہے شیخ رشید صاحب، گیٹ نمبر 4 وہ پراؤڈلی کہتے تھے میں اس کی پیداوار ہوں، ان کا رات کو مار مار کے درگت انہوں نے بنا دی ہے اور اس وقت بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ جو اکٹھا کرنے والے تھے وہ ابھی اکٹھا کرتے ہوئے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اکٹھا کرنے کے بجائے وہ منقسم کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ پی ٹی آئی نے آج جو صدر صاحب کو خط لکھا ہے اس کا لب لباب یہ ہے۔ دیکھیں جی، اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ اکٹھے ہو جاتے اس کا مطلب ان کی رضامندی تو شامل تھی نا جی، ان کو کوئی گن پوائنٹ تو نہیں تھا کہ آپ سٹ ڈاؤن اور ایلس۔ تو ہم اپنے پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے، پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے لیے، ہمارے ڈیموکریٹک فیوچر کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ڈونٹ وی ہیو دیٹ کیپیسٹی؟ ہمارے پاس وہ ویژن نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں ہے؟ کمال کی بات ہے۔ اگر یہی ہم نے اشارہ ایک بار کرنا ہے کہ ونک اور ناٹ فرام جی ایچ کیو، پھر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ بیٹھ جائیں آرام سے، پھر بڑا ویلکم کریں۔ ایوب خان کا دور بڑا اچھا تھا، بڑی ترقی ہوئی 10 سالوں میں، دین وی آر بیک، اٹس یسٹرڈے ونس مور، وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔ پھر آپ نہ جمہوریت کی بات کریں نا، تو پھر این او سی کی سیاست کرنی ہے تو بیٹھیں۔ بٹ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم قائد ہیں، لیڈرز ہیں، وی آر قائدین ہیں، دین شو لیڈرشپ۔ اور لوگ آپ کو میں بتاؤں کہ لوگ پھر نالا ہو جائیں گے سب سیاسی جماعتوں سے بھی، چاہے حکومت ہو، حزب اختلاف ہو، اور سسٹم سے بھی۔ پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی آئے سالو کرے، اینڈ دین یو ویٹ فار ہیو اے جنرل سی سی کہ ساری عمر رہے گا اور ڈنڈا بھی دے گا، تو آپ روئیں گے کہ جمہوریت کیسے بحال کریں۔ شاہ صاحب میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ خارجہ امور پہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، تو یہ ہمارا جو دہشت گردی کی جو ویو ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ افغانستان سے بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی، اور اس کے اندر خطے کی سیاست اور لارجر وہ آ رہی۔ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی آپ ایک تو لوکل کل جو پشاور سے ہو کے آئے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کو کیسے روکا جائے، اور دوسرا افغانستان کے حوالے سے ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دیٹ؟
بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں جی, افغان پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے, اور آپ کو پتا ہے جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, آئی واز ون آف دیئر ہو واز کرٹک آف جنرل ضیاءز سو کالڈ جہاد, کیونکہ آپ جہاد لڑ رہے تھے امریکن ڈالرز کے ساتھ, اور آپ کا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نوشن تھا وہ فلاڈ پالیسی تھی. $2 ارب آپ کو CIA نے دیا, $2 ارب آپ کو سعودیز نے دیا, $1 ارب اور $5 ارب سے آپ نے 2 لاکھ افغان مجاہدین ٹرین کیے, اور 20,000 عرب والنٹیئرز انکلوڈنگ مسٹر اسامہ بن لادن اینڈ ڈاکٹر امان الظواہری, اور اس کے نتائج آپ دیکھ لیں. اور کبھی ہم کہتے تھے گڈ ٹیررسٹ ہے یا بیڈ ٹیررسٹ ہے, کبھی ہم کہتے تھے ویل ٹاک ٹو دا ٹیررسٹ, کبھی ویل ٹیک آن دا ٹیررسٹ. ہماری وہ پالیسی فیل ہو گئی ہے. کبھی پھر جب 15 اگست کے بعد 2021 کے بعد ہم نے کہا کہ جی ہم تو ترجمان بن گئے افغان طالبان رجیم کے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ہاٹ پرسوٹ کریں گے, بامبنگ کریں گے, ہمارا دھمکی دے رہے ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. ہمیں ڈسکریٹ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, ہمیں موو آن کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے ٹرائنگل, افغانستان, پاکستان اور دہشت گرد, ان تینوں کے درمیان ہے. اس میں 2 ٹریکس ہیں. ایک دہشت گردی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہماری نہیں ہے, اینڈ دیٹس اے فیلئر. اور افغان پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے, ادھر نالائکی ہے. تو ہم افغانستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ڈسکریٹ ڈپلومیسی, کوائٹ ڈپلومیسی, ان کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ دے نیڈ انٹرنیشنل ریکگنیشن, دے نیڈ ٹریڈ ود پاکستان, دے نیڈ کنیکٹیوٹی ود دا ریجن, اور وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. ہم لیوریج تو کریں نا اپنے. جو پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے, فورن پالیسی میں آپ کچھ لو یا کچھ دو, یو گیو سم تھنگ ٹو گیٹ سم تھنگ. تو کوئٹ پرو کو بھی ہوتا ہے. تو ہم نے کارڈز ٹھیک نہیں کھیلے. ہم نے چلو ماضی کا میں رونا دھونا نہیں کرتا, لیٹ اس موو آن ناؤ آن دیٹ. اور ادھر تو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائے. نیکٹا آپ کو پتا ہے 14 سال پہلے بنا تھا, وہ نکارا ہے. دیٹ واز سپوزڈ ٹو بی دا لیڈ آرگنائزیشن. شاہ صاحب جو بڑی بڑی خرابیاں جو نظر آتی ہیں ابھی, فار ایگزامپل ہمارے نوجوان جو فارن منسٹر ہیں وہ پوری دنیا ہو کے آئے گئے ہیں, ابھی تک افغانستان گئے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں اتنے ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے بات کرنی ہے, کیا کرنی ہے, کب کرنی ہے. وہ ایک پرابلم آ جاتی ہے. دوسرا ایک انٹرنلی یہ جو اتنی ڈویژن ہے پولیٹیکل, اس کے اندر وہ اس کے اثرات بھی آتے ہیں. اور ابھی تک یہ جو آپ نے ذکر کیا گڈ طالبان بیڈ طالبان, ابھی بھی وہی پالیسی چل رہی ہے کہ ادھر سے بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی کو بات چیت کر لیں, کوئی کہہ رہے ہیں جی نہیں کرنی ہے. تو ابھی بھی وہی کنفیوژن جو کہ پچھلے 20-25 سال سے چل رہا ہے کہ یہ اچھے طالبان ہیں, یہ برے طالبان ہیں, یہ خود ہی انٹرنلی نہیں ہم حل کر پائے. دیکھیں جہاں تک کابل کا تعلق ہے, بلاول نے وہ اپنے ان کی جو ہے منسٹر آف اسٹیٹ کو بھیج دیا تھا, ہینا ربانی کھر صاحبہ, اینڈ شی ہیڈ اے وزٹ ٹو کابل. وہ تو ہو گیا, وہ کوٹا پورا ہو گیا ان کا طرف سے. ساتھ وی ہیو اے ویری افیکٹو اسپیشل انوائے فار افغانستان, امبیسڈر محمد صادق, جو واشنگٹن میں آپ کو یاد رہا تھا, اور وہ پشتو سپیکنگ ہے, سارا کچھ ہے, وہ ڈیل بھی کر رہے ہیں. لیکن جو اصلی ایشو جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں, اس وقت ضرورت ہے پولیٹیکل اونرشپ دینے کی. ہمیں بتایا گیا کل پشاور میں بریفنگ میں کہ ایک پولیٹیکل سٹیئرنگ کمیٹی بنی تھی آل پارٹیز کی, اس کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی, اور انہوں نے بات کرنی تھی. آرمی کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ دہشت گردوں سے بات کرے, یہ تو سیاسی فیصلہ ہے, یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے. آرمی کا کام ہے پروٹیکٹ دا بارڈرز, اور انٹرنل جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کو فوکس کرے. اور ویسے بھی وہ بتا رہے تھے کہ 30-32 لوکل آپریشنز ویسے بھی چل رہے ہیں ایٹ لوکلائز لیول اینڈ ڈسٹرکٹ لیول اینڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. تو ہم اسٹریٹجک کلیئرٹی تو کریں نا, پولیٹیکل اونرشپ لیں کہ کس راستے پہ جانا. ہم رونا دھونا کر رہے ہیں جی فلانے وقت پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا, اٹس ناٹ اباؤٹ پچھلی گورنمنٹ. اب وقت آ گیا ہے, ٹیک دا بل بائی دا ہارنز اینڈ ٹیک اٹ فارورڈ. اصلی بات ہے کہ فیصلے کرنے کا فقدان ہے, اور اس کے لیے آپ کو ویژن اور ول کی ضرورت ہے. اور اب تو پانی سر پر آ چکا ہے عامر صاحب, دہشت گردی سرفیس کر رہی ہے, ایشوز ہیں, اکانومی کا جو حال ہے, اور آپ کی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے, اب تو دیر از نو روم فار ایرر اور مسٹیک. اور اب ٹھک 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 فیصلے کرنے کے جو میاں نواز شریف صاحب نے کیے تھے, کم سے کم ایک ایشو کیا. آپ کی بات صحیح ہے, وہ امپلیمنٹیشن میں بعد میں ہم سست ہو گئے اور وی بیکیم لٹل ٹارڈی آن دیٹ. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ٹیک اٹ فارورڈ. اور اس میں حکومت اکیلے, ایک پرائم منسٹر اکیلا, ایک ادارہ اکیلا, حکومت اور کوئی پارٹی اکیلے نہیں کر سکتی. دونوں طرف سے
چونکہ ویسے بھی عمران خان کی پارٹی واز اے فارمر رولنگ پارٹی آف کے پی, ان کا تو سٹیک ہولڈر بنتے ہیں, اور اچھی بات ہے آپ بتائیں کہ ان کو انوائٹ کیا گیا. میرے خیال میں جب سے میں نے اسپیچ کی اس کے بعد یہ اچھا اثر ہوا ہے کہ عمران خان کو انکلوڈ کیا پہلی دفعہ اس گورنمنٹ نے, وچ از اے پازیٹیو سائن. بالکل بالکل. اچھا مشاہد صاحب, بالکل یہیں سے گفتگو آگے لے کر چلوں گی. بڑی اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے, اصل غلطی ہوئی کہاں پر. ہم بہت بہتر چل رہے تھے, ایک درست سمت میں ہم لوگ چل رہے تھے, اس دلدل سے, دہشت گردی سے نکل چکے تھے, کہ اچانک سے دوبارہ اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں اور فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ٹینیور کے اندر کوئی بھی اس قسم کا بلاسٹ نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب مورد الزام ٹھہراتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے قوم پھر سے دہشت گردی کی دلدل میں جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اصل غلطی انفیکٹ ہوئی کہاں پر ہے؟ دیکھیں جی, میں بلیم گیم میں نہیں آتا چاہتا. وہ تو میں والی بات ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ انہوں نے یہ کہا, وہ رونا دھونا رہتا ہے, اس میں بات نہیں آگے بڑھے گی. بیسک تھی کہ ہماری افغان پالیسی ہیز بین فلاڈ, اور اس افغان پالیسی کے جو بنیادی تھے نقطے کہ ہم نے افغانستان کو سمجھا ایز این ایکسٹینشن آف آر نیشنل سیکیورٹی اور سو کال اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور یہ کنٹینیوسلی 30-35 سالوں کی کاوش ہے. اور اس میں اگر پالیسی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی بھی ہے, جو کافی حد تک بنائی تھی, اس میں گورنمنٹس بھی تو شامل تھی نا. طالبان کو لانچ کب کیا؟ جنرل نصیر اللہ بابر صاحب خود گئے تھے 1996 کندہار میں. ریکگنائز کب ہوا؟ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا, اس کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, تو وی ور پارٹی ٹو دیٹ. تو ہم ڈسون نہیں کر سکتے. اگر ڈسون کریں تو پھر آپ اس کو سٹینڈ لیں کہ جی نو وی ڈونٹ اگری ود دس کورس. چلو وہ تو ہو گیا, لیکن اب وقت آ گیا کورس کریکشن کا. جو بھی بڑے ملک ہوتے ہیں, چائنا نے ریلائز کیا آفٹر چیئرمین ماؤ کہ ہمیں کورس کریکشن کرنا ہے. دینگ شاپنگ نے کہا ریفارم اینڈ اوپننگ اپ کریں. امریکہ نے انڈر نکسن ریلائز کیا کہ چین کی ہماری پالیسی غلط ہے, کسنجر کو بھیجا پاکستان کے ذریعے, کورس کریکشن کرو کہ چین کو تسلیم کرو تاکہ چین روس سے علیحدہ ہو اور مل کے ہم نیا بیلنس آف پاور بنائیں. تو ہم بھی کورس کریکشن کریں جس کے اثرات پاکستان کے اندر ہوں, اور ہم وہ پالیسی بنائیں جس کا بیسڈ آن ناٹ پولیٹیکل کنسیڈریشنز آف آئدر دا اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہو. تو وہ بنیادی بات ہے. اور دوسری بات ہے, بنیادی غلطی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی فل امپلیمنٹیشن میں ہم سست ہو گئے. ہم نے شروع میں کیا, اس کے بعد بھی رین آؤٹ آف سٹیم, اور جو امپلیمنٹیشن جو کور ایشو تھا نیکٹا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, جو لیڈ آرگنائزیشن تھی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس کو ہم نے مضبوط نہیں کیا, اس کو امپاور نہیں کیا, اس کو ہم نے ڈسیبل کر کے نکارا کر کے رکھ دیا سائڈ پہ. تو یہ بالکل شاہ صاحب آپ نے صحیح پالیسی فلاڈ, اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ امریکہ نے 9/11 کے بعد تمام جو 22 ادارے تھے ان کو اکٹھا کر کے ہوم لینڈ سیکورٹی بنا دیا. ہمارے ہاں سارے 22 ادارے آج بھی علیحدہ کر رہے ہیں اور کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. بالکل صحیح. پر میں آپ کو ذرا براڈر 26 ہے میں ذرا براڈر کینوس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی رائے لی جائے. وہ ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ تاثر ملتا ہے کہ ابھی بھی کولڈ وار سنڈروم سے باہر نہیں نکلے, کہ جو رشیا ورسز فار ایگزامپل یو ایس جو ہے نا, یہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا جہاں جہاں ہمارا مفاد ہے, جہاں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, سب کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں. یہاں پہ یہ جو رشیا والا ایشو ہوا کہ پہلے وہ ہمیں سستا وہاں سے تیل مل رہا تھا, مگر کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو جائے, تو وہ اب جا کے 8 ماہ بعد جب ہم گئے ہیں تو اب وہ ڈیل نہیں مل رہی ہے. اور اسی طرح ہی امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ یہ والا جو چلتا رہتا ہے کہ ون وے اور انادر جس طرح نوئنسڈ نہیں نظر آتی. تو میں چاہ رہا تھا اس کے پر اپنی آپ رائے دیں. دیکھیں جی, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. میں دیکھتا ہوں کہ چاہے ڈومیسٹک پالیٹکس ہو یا فورن پالیسی ہو, آپ خوف کی بنیاد پر, خدشات کی بنیاد پر یا مفروضات پر بنیاد پر آپ نہیں پالیسی بنا سکتے. اگر ادھر خوف ہے کہ الیکشن نہ کرائیں, کہ الیکشن کرائیں گے تو فلانا آ جائے گا, ادھر خوف ہے کہ جی وہ ان سے بات کریں تو ناراض ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ ایک نیبر ہے, اس کا نام ہے ہندوستان. وہ امریکہ کے گودی میں بھی بیٹھا ہوا ہے, چین کے خلاف ان کا کولڈ وار کا حصہ بھی ہے, اور روس سے سستا تیل لے کے روبل اور روپی میں خرید کے بیچتا ہے ڈالر میں ایز اے پروفٹ. خیر وہ بنیا مینٹیلٹی بھی ہے. وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ ایران کے ساتھ ہمیں جھاکا ہے, روس کے ساتھ ہمیں جھاکا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا. آپ کو چاہیے کہ اپنے مفاد میں جو آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی ہمت بھی کریں.
ہمارا اب دیکھیں اکنامک پالیسی کیا ہے, IMF, 3 words, اور آپ رہے ہیں واشنگٹن, آپ جانتے ہیں 23 دفعہ ہم IMF کے ہیں, 23 دفعہ, نتھنگ نیو. اسی جائیں گے وہی. آپ کوئی کین یو ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز؟ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, مشکل فیصلے نہیں کریں. جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے ان کو آپ ٹیکس کریں. مجھے نادرا کے چیئرمین ملا پچھلے دنوں, وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 35 لاکھ لوگوں کا لسٹ ہے ڈیٹا بیس میں جو ٹریول کرتے ہیں, جن کی گاڑیاں ہیں, جن کے گھر ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے. ہم لسٹ دیتے ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر شامل کریں. کہتا نہیں, گورنمنٹ نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ان کی. تو آپ تو یہ حال ہے کہ آپ ٹف فیصلے, مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہی نہیں. تو چاہے فورن پالیسی ہو, آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے سوچ سمجھ کے, دانش مندی کے ساتھ, اور تھوڑی سی ہمت پیدا کریں جو ہمارے مفاد کا. ہم پنگا نہ لیں, ہم کو امریکہ سے جنگ نہیں کر رہے یا ویسٹ سے کوئی لڑائی نہیں لے رہے, لیکن جو ہمارے مفادات ہیں اس خطے میں کیا ہیں. روس ہمارا خطے کا نیبر ہے, اگر وہ وسطی ایشیا, ہندوستان, چین کے ساتھ, ایران کے ساتھ تعلق اچھے کر رہا ہے, ہم بھی اچھے کریں, اور اس میں ہمیں ضرورت ہے توانائی کی, اس کا فائدہ اٹھائیں. ایران کے ساتھ پائپ لائن کا ایشو ہے, وہ سالو کریں. اور اب یہ حال ہے عامر صاحب, میں نے کل چیک کیا کہ ایران افغانستان ٹریڈ, پاکستان افغانستان ٹریڈ سے بڑھ گئی ہے, اور وہ بڑی اچھی تجارت چل رہی ہے ان کی. تو ہم پتہ نہیں کس چکر میں پھنسے ہیں. شاہ صاحب, آپ نے جو بڑی خوبصورت باتیں کی, اس کا لب لباب یہ تھا کہ کیا ہونا چاہیے, مگر کیا ہے جو دیکھیں نا اپنے ارد گرد تو وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. فار ایگزامپل ہندوستان سے تو ہماری وہ لڑائی چل ہی رہی ہے, ایران کے ساتھ نیبر ہوتے ہوئے بھی ایک پائپ لائن پتہ نہیں بچپن میں میرے شروع ہوئی تھی, وہ نہیں ہوتی, اور ہمارے کبھی اس طرح کے تعلقات جو ہونے چاہیے نہیں ہو پاتے. چین ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ ہے, مگر وہ ہم سی پیک کا جو فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ somehow وہ نہیں اس طریقے سے اٹھا پاتے, اور وہ بڑی سلو پیس کے اوپر چل رہا ہے اپنی, اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دراڑ آ جاتی ہے. ہمارے جو ٹریڈیشنل ایلائز تھے, سعودی عربیہ اور UAE وغیرہ, وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں بھیک جب مانگنے جاتے ہیں, مگر ابھی وہ بھی ذرا مشروط ہوتی جا رہی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے ایسٹس دو یا IMF سے لے کے آؤ, تو وہ زمانے بدل گئے ہیں. یہ تو وہ تھا نا جو آپ نے فرمایا سارا کہ یوں ہونا چاہیے. کیا ہے اس وقت, کیا صورتحال ہے, اس میں کچھ اگر آپ ایڈ کیا جا سکے. میرے خیال میں عامر صاحب 2-3 چیزیں ہیں. سلور لائننگ کون سی ہے؟ 42 سال کے بعد افغانستان میں جنگ ختم ہوئی ہے. 1979 میں شروع ہوئی, 2021-22 میں ختم ہوئی. افغانستان کے اندر اب خانہ جنگی نہیں, نہ ہمارا اس طرح انوالومنٹ ہے امریکن ایگزٹ کے بعد, نمبر 1. نمبر 2, اس خطے میں امریکہ 20 سال کے بعد نکل گیا ہے. اس کا مطلب ہے اس خطے کے فیصلے اب ریجنل کنٹریز کر سکتے ہیں. ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس ملی ہے. مودی صاحب سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, میرا خیال ہے کنونشنل تھریٹ کوئی نہیں ہے ہمیں. ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ماشاءاللہ 6 لاکھ کی فوج ہے. مودی از گوئنگ ٹو بی بزی, ان کا الیکشن آ رہا ہے اگلے سال, وہ ایک اور ٹرم چاہتا ہے. ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس ملی ہے, ہمیں بریدنگ سپیس ملی ہے. ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر سیٹ کریں, اور اس لیے میں کہتا ہوں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو. اور وہ اس وقت جو سچویشن ہے, یہ جو انسرٹنٹی, کنفیوژن, ہاتھ پہ ہاتھ بند کے یہ نہیں چل سکتا. اور بزنس اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. اگر یہ جیسے آپ نے اریسٹ کی بات کی جو آپ نے شیخ صاحب کی, بڑی زیادتی ہے, وی کنڈیم اٹ. جب اعظم سواتی کا آیا تھا, آئی واز دا فرسٹ ٹو گو اینڈ میٹ ہم ان اڈیالہ جیل. گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹیرین پہلا تھا میں گیا. اسی طرح فواد چودھری کا ہوا تھا, جب ماضی میں رانا ثناء اللہ کا کیس ہوا تھا, ہم نے کنڈیم کیا, یہ ہمارے اپنے بندے جو اندر گئے ہیں, اینڈ وی ہیو آل سفرڈ آن دیٹ کاؤنٹ. تو ہم نئی غلطیاں کریں, ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. اور یہ جو پولرائزیشن سے, اس سے اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اس میں پھر یہی ہوگا کہ اتنی لڑائی ہوگی. 93 میں کیا ہوا تھا, اتنی جب لڑائی بڑھ گئی تھی غلام اسحاق کی, میاں صاحب کی, پھر کیا ہوا, سافٹ کو ہوا, فارغ کر دیا سب کو. 99 میں اس سے پہلے جب ہوا بے نظیر اور میاں صاحب کا, انہوں نے ملٹری کو آ گیا, ایک سائڈ نے ویلکم بھی کر دیا. تو یہ تو نیچرل چیز ہے. تو اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے, ویکیوم کریٹ ہوگا, اور پھر کوئی اور آپشن آ جائے گا. شاہ صاحب وہ آلریڈی جو اس وقت صورتحال ہے, روز یہ پرانی کی ماضی کی جو غلطیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں,
آلریڈی وہ گفتگو کا حصہ بن چکی ہیں. کبھی کہتے ہیں، کوئی بتاتے ہیں ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے ٹیکنوکریٹک ہونی چاہیے. یہ تمام تجربات کر چکے ہیں، مگر ان کا ہمارے پولیمکس اور ڈبیٹ کے اندر سے ذکر جاتا نہیں ہے. وہ آپ کے خیال میں کیا سلوشن ہے کہ موجودہ جو بھی آئین ہے جیسا کیسا بھی ہے اس کو امپروو کر کے گریجولی ٹھیک کیا جائے، یا واقعی کوئی ڈراسٹک سرجیکل کوئی غیر آئینی چیز کی طرف اسے جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یا تو ہم ڈو دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. رائٹ تھنگ کیا ہے؟ آپ نے ایک اوتھ لی ہوئی ہے کہ آئین کی پاسداری کریں گے. آئین کہتا ہے کہ الیکشن کروائیں 90 ڈیز کے بعد. اب اگر بہانے لگائیں تو 100 بہانے لگ سکتے ہیں اور اس کا چیز ہوتی ہے. تو اگر یہ ڈنگ ٹپاؤ سولوشن ہوگا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں پریزیڈنشل الیکشن از ڈیو ان سپٹمبر. اگر الیکٹرل کالج ختم ہو چکا ہے، 2 ہاؤس اسمبلیز تو ہے ہی نہیں، تو who will elect the president؟ کیا ہے ویکیوم ہوگا؟ آگے بھی سلسلہ آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر ہم نے الیکشن نہ کرایا تو پھر کوئی اور سولوشن آئے گا. پھر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل سولوشن کو آپ خیر آباد کہہ دیں. یہ نہیں آپ سمجھیں کہ آپ لنگر آن کر سکتے ہیں اور لوگ انتظار کریں گے، then something else will take. لوگ کہیں گے پھر ٹھیک ہے جو مرضی آئے، اور پھر آپ کا جو سولوشن ہے ڈراسٹک والا، پھر وہ CC ماڈل کہہ لیں یا جو بھی ماڈل کہہ رہے ہیں، پھر وہ آ جائے گا. اٹس کامن سینس، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں. اگر اب بھی سبق نہیں سیکھتے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اور پھر بعد میں رونا دھونا ہوگا کہ کیا کریں، اکٹھے ہو جائیں، کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں یا کوئی نیا الائنس بنائیں. نو نیڈ، جسٹ ڈو اٹ ناؤ. ابھی موقع ہے. اور ورسٹ کیس سیناریو کیا ہے؟ آپ نے عمران خان کی گورنمنٹ فیس کر چکی، اس میں کیا تھی؟ کمزور گورنمنٹ تھی، اتنے مسٹیکس کیے، سارا کیا. وہ کیا ہے؟ اور اس نے بھی غلطی کی کہ اس نے ایک فوکس کر دیا ایک بندے پر، جنرل فیض پر. اس کی وجہ سے سارا کچھ ہی پیا پانچا ہو گیا. خوف ڈل گیا کہ اگر وہ بن گیا آرمی چیف تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی. تو بس خوف کی بنیاد پر جو فیصلے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ پلیز ایک تو اپنا لکھنا جاری کریں دوبارہ، اور اس طرح میڈیا پہ پارلیمنٹ میں آپ کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، مگر ہم آپ کو تقریر دیتے رہا کریں، اور آپ بھی پلیز ذرا ہمیں بھی جو ہے ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں اور شامل ہوتے رہیں. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. لاسٹ ورڈز عامر صاحب اگر آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں پھر میں وہ اتنی مفصل اور اتنی اعلیٰ شاہد سید جو ہیں، یہ میرا خیال پاکستان کے بڑے کم اس طرح کے لوگ ہیں جن کا ایک ویژن بڑا براڈ ویژن ہے، اور پھر یہ لوکل خطے کی انٹرنیشنل کو ملا کے سلوشن آتے ہیں. پڑھے لکھے آدمی ہیں تو وہ بالکل ان کی کنٹریبیوشن جو ہے زیادہ ہونی چاہیے، اسی لیے ہم ان سے درخواست کر رہے تھے. بالکل میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں. بہت شکریہ عامر صاحب. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو روایتی سیاسی جماعتیں ان میں اس قسم کے مثبت آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، جو ملک کے بارے میں سوچتی ہیں، جو عوام کے بارے میں سوچتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.